PTI और उनके जो साथी हैं जो बात करें डायलॉग की, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग नहीं हो सकती। TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। आज हम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का यौम पैदाइश मनाने के साथ साथ मसीही साथियों के साथ क्रिसमस की तकरीबात भी मना रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान एक नजरिया है, एक सोच है। एक दफा इमरान खान साहब ने बोल दिया कि आओ, फिर किसी का बाप भी हमें रोक नहीं सकते। पंजाब वो सूबा है जिसने अकलियतों को अपने सर का ताज बनाया। जायज मामला की रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। जो लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं वो इमरान खान के साथी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। तमाम पाकिस्तानियों को कायद की सालगिरह मुबारक हो। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर रहने वालों को मैरी क्रिसमस मुबारक हो। दुनिया भर पाकिस्तानी क़यादत की मोतरफ़ है। दुनिया भर का अबलाग़ आमा पाकिस्तानी क़यादत ख़ुसूसन फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद की तारीफ़ें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही आवाज़ें सुनाई देती हैं तसादम की, टकराव की, तहरीक की। और वो सुहेल आफरीदी साहब तो कह रहे हैं कि खान साहब ने अगर हुक्म दिया तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अलबत्ता मामला महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब पर छोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ नेशनल डायलॉग कमेटी मुज़ाकरात के लिए मुतहर्रिक है, लेकिन देखें ना, डायलॉग के बग़ैर पाकिस्तान के रिज़र्व अब रिकॉर्ड लेवल पर आ गए। इस डायलॉग के बग़ैर पाकिस्तान के दुनिया भर से मुआहदे हो रहे हैं। इस डायलॉग के बग़ैर PIA की निजकारी भी हो चुकी। तो फिर क्या वाकई डायलॉग अब मजबूरी है, या बस अब चूँकि डायलॉग का जमहूरियत में ज़िक्र किया जाता है तो सिर्फ़ इसलिए डायलॉग किए जाएं? मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल साहब से। वो आज हमारे रूबरू हैं। उनके साथ हमारे रूबरू हैं जनाब अख्तियार खान वली साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, और हमारे रूबरू हैं जनाब शफ़कत अब्बास आमान साहब, PTI के रुकन कौमी असम्बली। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, डायलॉग की फिर क्या ज़रूरत है जब मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क को कामयाबियाँ मिल रही हैं, हुकूमत को दुनिया भर ताउन के लिए, मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रही है, फिर डायलॉग क्यों इतना ज़ोर दिया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत साहब, बात यह है कि हम जो एक ब्रॉडर पिक्चर देख रहे हैं, जी। हम ये देख रहे हैं कि जी अमेरिका में और पाकिस्तान की बड़ी पजीराई हो रही है। हमारे जो सपसलार हैं उनका नाम लेके डोनाल्ड ट्रंप तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी गैर मौजूदगी में। सऊदी अरब जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहा है, चाइना भी साथ खड़ा है। बड़ा खुशाइन पाकिस्तान के लिए अमल है। लेकिन मुझे ये बताइए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी पाकिस्तान में हुई? और असल में ये ट्रांसलेट नहीं हो रहा पब्लिक में, इसलिए कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होने की बात होती है तो एक अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उनको नज़र आता है जो किसी भी इन्वेस्टर को सूट नहीं करता। ये तो वही इकोनॉमिक बात। और जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी टेम्परेचर्स हाई हैं, उससे लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट से घबराता है। दुबई में सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानियों की तादाद है जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे ख़रीदती है। तीसरे चौथे नंबर पर हैं गालिबन दुनिया के लोग जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अरबों डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर गए। वो किस लिए गए? अगर पाकिस्तान में इतना अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिल रहा होता तो दुबई क्यों जाते? पाकिस्तान में पैसा लगाते। अच्छा, आप लोग जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, आप कोशिशें कर रहे हैं, कोई पेशरफ्त हुई है अभी तक? जी, बड़ी पेशरफ्त हुई है। आज हम जो बात कर रहे हैं डायलॉग की, यही सबसे बड़ी पेशरफ्त है। सारे पाकिस्तान में बातचीत अब शुरू हो गई है डायलॉग की, कि टेबल पर बैठ के बात करनी चाहिए। अभी हम अभी माहौल ही बना रहे हैं। तकरीबन 5 हफ्तों से हमने ये काम शुरू किया है। इससे पहले कोई बात करने को तैयार नहीं था इस मौजू के ऊपर कि जी डायलॉग होना चाहिए। हर शख्स जो है वो अपनी अपनी चीज़ पर अड़ा हुआ था कि नहीं जी ये मामला तो तय नहीं होगा, इसको देखेंगे। हुकूमत भी कुछ और बात कर रही थी, अपोजिशन कुछ और कह रही थी, इस्टेब्लिशमेंट का स्टैंड आपको पता है वो क्या है। तो लिहाजा हमने कोशिश शुरू की और हमने इस कोशिश में बड़ी कामयाबी हासिल की। और कामयाबी ये है कि आज
چاہے وہ محمود خان اچکزئی ہوں، اسد قیصر ہوں، وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، وہ اور دیگر سیاسی لوگ ہوں، وہ سب بات کریں کہ جی ڈائلاگ کی ضرورت ہے، حکومت وقت بات کرے کہ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. تو میں تو اس کو ایک بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہوں. چلیں، آپ کامیابی سمجھتے ہیں. جناب شفقت عباس اعوان صاحب، اچکزئی صاحب کا انہوں نے نام لیا، راجہ ناصر عباس صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. ایک طرف علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ خان کے ساتھی نہیں ہیں. سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ اب جو مذاکرات ہو یا جو بھی ہو وہ اچکزئی صاحب بات کریں گے، راجہ ناصر عباس صاحب بات کریں گے. یہ ماجرا کیا ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ کوئی ماجرا نہیں ہے پراچا صاحب، ایک کنفیوژن تھی اچھا، اور وہ دور ہو گئی ہے کہ ان مذاکرات سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ عمران احمد خان صاحب کوئی NRO لینا چاہتے ہیں. اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ عمران خان صاحب اپنے لیے کوئی گنجائش پیدا کرنا چاہتے ہیں. عمران خان پہلے دن سے ایک بات کر رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین بحال ہو، قانون بحال ہو، جمہوریت اپنی اصلی صورت میں بحال ہو، سول سپرمیسی ہو. یہ وہ باتیں ہیں جو عمران خان صاحب نے روز اول سے کہی ہیں اور آج تک کہتے آ رہے ہیں. کنفیوژن جہاں پہ آئی کہ جو تحفظ آئین والوں نے اپنا ایجنڈا بنایا اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی شامل کی، تو اس پہ علیمہ خان صاحبہ کو اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی اعتراض تھا کہ ہم بھائی کسی سے کوئی رہائی کی بھیک نہیں مانگ رہے. ہم چاہتے ہیں اس ملک میں آپ آئین اصلی صورت میں بحال کریں، اس ملک میں ایک آزاد الیکشن کمیشن بنائیں، اس ملک میں جمہوری رویے اپنائیں، اور کوئی ہم نہیں چاہتے عمران خان صاحب کی اس طرح رہائی کسی NRO کے ذریعے. آپ رہائی نہیں چاہتے کہ آپ خان صاحب کی رہائی نہیں چاہتے کیا؟ بات کو پلیز ٹویسٹ نہ کریں. ہم عمران خان کی رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں چاہتے، کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں چاہتے. عمران خان کو غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ اندر رکھا ہوا ہے. ہم اس کو مانتے ہیں، صرف ہم نہیں پوری دنیا مانتی ہے. اور جس دن بھی اس ملک میں آئین اور قانون اپنی اصلی صورت میں عملداری جس نے شروع کر دی، اس دن عمران خان ایک دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتے. اتنے بھونڈے اور اتنے وہ عجیب قسم کے مقدمات ہیں جن کی بات کرتے ہوئے جن پہ جتنا بھی آگے آپ جائیں گے ایک شرمندگی ہوگی. اور اس بات کا پتہ ہے گورنمنٹ کو بھی. اچھا یہ فرمائیے ایک تو آپ نے کہا ٹویسٹ نہ دیں. دیکھیں چیز کی وضاحت کرنے کے لیے آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ سے تو ہم تو گزارش کرتے ہیں. یہ فرمائیے جب کنفیوژن دور ہو گئی، اب اچکزئی صاحب کو، راجہ ناصر عباس صاحب کو مکمل اختیار مل گیا ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں PTI تسلیم کرے گی؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. اچھا. اور کسی اور بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ان سے کوئی اختیار واپس لے. ٹھیک ہے. جس بندے کو عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہے وہ جو بات بھی کرے گا پاکستان تحریک انصاف اس بات کو مکمل طور پر اون کرے گی. ہاں اگر کوئی بندہ اپنے طور پہ بات کر رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے یا وہ پاکستان تحریک انصاف کو برے حالات میں چھوڑ گیا تھا، اس کی بات علیحدہ ہے. لیکن وہ لوگ جن کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے وہ جو بھی بات کریں گے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں. چلیں اچھا ہے آپ نے وضاحت کر دی. اختیار خان ولی صاحب، وزیر اعظم صاحب کو کہنا پڑا کہ جی مذاکرات کی بات تو ٹھیک ہے لیکن بلیک میلنگ اور یعنی غیر قانونی طور پر کچھ نہ ہو. اس میں جو مطالبات کر رہے ہیں یا مذاکرات کے لیے ہاں کر رہے ہیں اس میں بلیک میلنگ کہاں سے آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بس شوکت پراچا صاحب، بلیک میلنگ یہی ہوتی ہے نا جو آپ نے سنا. یہ تو چاہتا ہی ہے، مطلب کل ان کے کوئی انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ نئے آئے ہیں تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں کوئی کا کیا مطلب، شفیع جان صاحب ممبر ہیں آپ کی پروونشل اسمبلی کے. وہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ ملک میں الیکشن کا اعلان کیا جائے، ان کی مرضی کا کوئی چیف الیکشن کمشنر لگا دیا جائے، اور عدالتوں میں شاید ان کو کوئی ثاقب نثار یا کوئی عمر عطا بندیال بیٹھا ہوا چاہیے. تو یہ مطالبات تو پورے نہیں ہو سکتے. ہاں البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انیشیٹو یہ عمران اسماعیل صاحب نے، ان کے جو دیگر ساتھی ہیں فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب، جنہوں نے لیا ہے، میرے خیال میں اس میں یہ ایک بیٹر اور ایک سافٹ فیس ہے PTI کا.
جو جمہوری لوگ ہیں، جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں، میرے خیال میں وزیر اعظم نے تو بڑے پن کا مظاہرہ کیا جب آپ کا لہجہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا طرز تکلم بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی ڈیلنگ بھی پولیٹیکل نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے آپ کو 7ویں بار اگر مذاکرات کا ڈائلاگ کی دعوت دی ہے تو یہ ان کا بڑا پن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے اچھے لوگ ہیں، جو پارٹی میں وزیر اعظم نے بھی اگر رسپانس دیا ہے تو بیرسٹر گوہر نے، اگر آپ نے دیکھا آپ ہو نے تو شفقت عباس امان صاحب کی بات سنی، اس میں کیا غلط ہے؟ وہ تو اصول کی بات کر رہے ہیں۔ سر اپنے دور حکومت میں انہوں نے اگر کوئی اصول سیٹ کیے ہو تو مجھے وہ بتا دیں۔ پارلیمنٹ کی بالادستی ان کی حکومت میں تھی؟ نہیں تھی۔ جمہوریت کے لیے کوئی انہوں نے کچھ کیا؟ نہیں۔ سول سپریمیسی کے لیے انہوں نے کوئی ایک اینٹ کہیں رکھی ہے؟ مجھے بتائیں۔ نہیں۔ کوئی کارکردگی ڈیلیورنس اگر ہوئی ہو تو مجھے بتائیے، کوئی 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں اور سائیکل پہ جانا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی پرفارمنس تو آپ کی زیرو کیا، وہ نیگیٹو ہے۔ تو ابھی باتیں جو ہے نا، اس سے میرے خیال میں بہتر ہے کہ بندہ ذمہ داری کا احساس کرے اور قومی وحدت اور قومی یگانگت کی طرف بڑھا جائے۔ ہاں، عمران اسماعیل صاحب سے میری ایک درخواست ضرور ہوگی کہ خدا را دوبارہ وہ نیکسٹ اسٹاپ پڈیالہ والا گانا جو ہے، اس ٹائپ کا کوئی گانا نہیں گانا، نہ لکھنا ہے نہ گانا ہے، دونوں طرف تباہی پھیر دیے۔ چلیں اللہ بچائے۔ ادھر رکیے پلیز، ادھر رکیے، مجھے بریک لینا ہے ناظرین۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میں یہی ڈائلاگ کے حوالے سے اب موقف جاننا چاہ رہا ہوں مہمانوں کا، کچھ اور سوالات بھی ہیں ان کے سامنے رکھوں گا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک میں تحریک کی باز گشت ہے اور مذاکرات کی باز گشت ہے، کیا آگے ہوگا؟ جناب شفقت عباس امان صاحب، یہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ کل لاہور میں اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، سہیل آفریدی صاحب کل لاہور جا رہے ہیں، یہ اچانک ہوا ہے یا پہلے سے طے ہے یہ پروگرام؟ دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب جو پنجاب آ رہے ہیں، ان کا مقصد ہی ایک تھا کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کا جو خان صاحب نے کہا ہے اس کی تیاری سائیڈ بائی سائیڈ ہم رکھیں۔ کل سارے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بلایا ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں، ہم رات کو اکٹھے ہوں گے۔ اس سے اگلا پلان جو ہے وہ میرے پاس تو نہیں تھا، ابھی آپ بتا رہے ہیں، لیکن جو بھی پارٹی ڈائریکشن دے گی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پنجاب میں اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا جائے۔ وہ اسیران کے گھر بھی جائیں گے جو ناجائز کیسوں میں بند ہیں، ہمارے لیڈران ان کے گھروں میں بھی جائیں گے، ورکرز کے جو بند ہیں ان کے گھروں میں بھی جائیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے آنے کا مقصد ہی اسٹریٹ موومنٹ تھا۔ اب انہوں نے کوئی واک رکھ دی ہے تو یہ آپ بتا رہے ہیں، انشاءاللہ کریں گے جو بھی وہ کہیں گے۔ جی تو پھر مذاکرات والا آپشن ختم اگر اسٹریٹ یہ شروع بھی ہو گیا؟ دیکھیں، ہم نے کوئی احتجاج نہیں رکھا، ہم نے کوئی کال نہیں دی۔ اگر ہم اپنی تیاری رکھیں وہ ہمارا حق ہے، یہ مذاکرات بالکل کریں گے اور اللہ کرے وہ کامیاب بھی ہوں، لیکن ہم سچی بات ہے کوئی زیادہ امید نہیں ہے ہمیں۔ اس کے لیے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور ایک ٹائم ضائع کر دیں۔ 2.5 سال ہو گئے ہمارا لیڈر اندر ہے اور بے گناہ اور بے قصور اندر ہے۔ اتنے بھونڈے کیسز ہیں کہ شرم آتی ہے بطور وکیل وہ مجھے چلیں، یعنی کل بہرحال لاہور میں اسٹریٹ واک اگر آپ بتا رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب ہیں پنجاب اسمبلی میں، تمام ایم این ایز ایم پی ایز کو بلایا ہوا ہے۔ جناب اختیار ولی خان صاحب، پھر جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ جی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے یا لا قانونی کوئی چیز نہیں ہوگی غیر قانونی، تو کل تو لاہور میں، پنجاب کے دل میں، پاکستان کے دل میں پھر شروع تو ہو رہا ہے۔ جو اناؤنسمنٹ ہے وہ تو لبرٹی جا کے اسٹریٹ واک کریں گے، پنجاب اسمبلی میں آپ سن رہے ہیں تمام ایم پی ایز ایم این ایز کو بلایا ہوا ہے، جو لوگ بند ہیں ان کے گھروں میں وہ جائیں گے، تو معاملہ تو پھر شروع ہو گیا نا۔ دیکھیں شوکت پراچا صاحب، میں یہ بات ان کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ کے شو کی وساطت سے دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر آپ اپنے جمہوری رائٹس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن جمہوری رائٹ کے آڑ میں اگر آپ نے کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 12 گھنٹے سڑک آپ بند کر کے بیٹھے رہیں گے اور لاہور کے لوگوں کی جو ہے زندگی آپ نے دوبر کرنی ہے، یا ادھر کوئی گاڑی واڑی آپ نے پولیس والوں پر یا رینجرز پر چڑھا دینی ہے،
تو ایسا کچھ اب آپ سوچیے گا نہیں. کل جب سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ صاحب سڑک پہ ہوں گے تو کراؤڈ تو ہوگا, پھر وہ ڈسرپشن ہوگی, تو حکومت کیا کرے گی پھر؟ اور نہیں یار, کیا رش ہوگا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اب ان کو مطلب کیا ہوگا. وہ آئیں گے تو اس سے ایسا کو مطلب اس سے زیادہ رش تو کہیں اور بھی لگ سکتا ہے. آپ بھاٹی گیٹ جائیں, آپ موچی دروازہ پہ جائیں, بندو خان کی دکان پہ چلے جائیں, اس سے زیادہ رش تو وہاں پر ہوتا ہے. لاہور تو گنجان آباد شہر ہے. ہاں, میں یہ جتنے بھی ہوں یہ واک کرتے ہیں, شاک کرتے ہیں, ٹاک کرتے ہیں, کریں, لیکن پبلک کی زندگی میں خلل ڈالنے انشاءاللہ نہیں دیں گے. وہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے کسی کھلے میدان میں جا کے کریں, ضرور, آپ کو وہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا سوال ہے کہ ایک طرف ڈائلاگ اور دوسری طرف اسٹریٹ موومنٹ, تو ڈائلاگ تو ہم, اب میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ سیدھی بات بتاؤں, ڈائلاگ جو ہے وہ سہیل آفریدی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے نہ, وہ اس کا اسٹف ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے. شیخ وقاص کے ساتھ بیٹھ کے کون بات کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. بات اگر کرنی ہوگی تو کسی سہیل آفریدی صاحب آپ کے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, 91 ووٹ ملے ہیں, لوگوں نے منتخب کیا ہے ان کو, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہو ہی نہیں سکتی بات. ان کا لب و لہجہ آپ دیکھیں, وہ ہمیشہ ریاست پر حملہ آور ہوتے ہیں, یا ہمیشہ ان کے بیانات سے ملک کی قومی وحدت کو نقصان پہنچتا ہے. وہ ہمیشہ جمہوریت پر وار کرتے ہیں. اپنے صوبے میں جو ان کے کرنے کے کام ہے, کوہستان کرپشن سکینڈل جیسے واقعات پر ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. سمگلر ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی گاڑیاں ابھی تک جو ہیں وہ ان کے رشتہ داروں کی وہ تھانے میں کھڑی ہیں, ان کو سزا سنائی جا چکی ہے, ان کے خلاف یہ کوئی ایکشن نہیں لیتے. قبضہ گروپوں کی وہ سرپرستی کرتے ہیں, اپنے ضلع میں وہ چلیں آپ نے وضاحت کر دی, آپ نے وضاحت کر دی, وہاں پر منشیات کا ہوتا ہے, اس پہ کوئی ایکشن وہ لیتے آپ نے وضاحت کر دی. میں گورنر صاحب کی رائے لے لوں, بڑی ایفرٹس آپ لوگوں نے کی, عمران اسماعیل صاحب, لیکن جیسے علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ خان صاحب تو ان کو ہدایات دے چکے, سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ جی جیسے خان صاحب کی ہدایات آئیں گی ہم آگے بڑھیں گے. اب وہ لاہور جا رہے ہیں, تو پھر جو آپ کی ایفرٹس ہیں ہم ان کے بارے میں کیا سمجھیں؟ نہ تو شوکت صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ عمران خان نے بنایا ہے, ایک 36 ایئر اولڈ آدمی کو, اور وہ عمران خان کا احسان مند ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا بننے کے لیے وزیر اعلیٰ. عمران خان نے بنایا, وہ یوتھ کو آگے لانا چاہتے ہیں. کیا عمران خان کی ہدایت اگر آئیں تو سہیل آفریدی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو وہی کرے گا جو عمران خان نے کہا ہے. ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے اس کے لیے, وہ حکومت رہے حکومت جائے, وہ کرے گا جو عمران خان نے کہا ہے. ٹھیک. ہم دوسری چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علیمہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ جی مزاحمت کریں گے اور لوگ جمع کریں گے اور فلاں کریں گے, وہ تو عمران خان صاحب 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جی ریولوشن لانا ہے, مزاحمت ہوگی, سڑکوں پہ لوگ آئیں گے. ان کی لیڈرشپ تو کامیاب نہیں ہوئی وہ لانے کے لیے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہم 3 سال میں اس لیڈرشپ نے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے, کہ میں بات کر رہا ہوں, اور جو غیر سیاسی لیڈرشپ ہے, انہوں نے کیا 3 سال میں کوئی پبلک مومنٹم جنریٹ کیا؟ کیا انہوں نے اپوزیشن الائنس قائم کیا؟ کیا انہوں نے کوئی بات چیت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کیا انہوں نے کوئی ایسی موومنٹ شروع کی جس سے عمران خان کی رہائی یا دیگر اسیروں کی رہائی ممکن ہو سکے؟ زیرو. کوئی کام ایسا نہیں ہو سکا. سو اب ایک راستہ رہ گیا ہے یہ بات چیت کا, کہ ہم بات چیت کریں. اچھا, بات چیت کرنے میں اگر کوئی بہتری ہوتی ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز چھوٹ جاتے ہیں, چلے عمران خان تک بات نہیں آتی. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ 185 ورکرز بقول حکومت وقت کے, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی 185 کے قریب لوگ جو ہیں ورکرز جو ہیں جیل میں ہیں. میں جب جاتا ہوں نا اسلام آباد یا پنڈی عدالتوں میں, جب میرے کیسز لگتے ہیں, تو وہاں پہ ورکرز جمع ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے, پیروں میں چپل نہیں ہوتے, دہاڑی دار طبقہ ہے, اور شکل سے کپڑوں سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بیچارہ تکلیف میں ہے, اور وہ چکر لگا رہا ہے, یا وہ جیل سے لایا جاتا ہے یا وہ جیل جانے والا ہوتا ہے, اس کے پاس وکیل کے پیسے تو ہیں نہیں. اگر وہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں
تو اس میں کسی کا فائدہ ہے نقصان اچھا ہے؟ آپ نے ایک اہم بات کی کہ سہیل آفریدی صاحب نوجوان ہیں، وہ کیا کریں گے، لیکن ایم این ایز بھی کل جائیں گے لاہور میں، ایم پی ایز بھی جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو پھر یہ سین کریٹ ہوگا. میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد گورنر عمران اسماعیل صاحب سے اس کا جواب لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. گورنر صاحب عمران اسماعیل صاحب، میں نے ایک سوال چھوڑا تھا بریک سے پہلے کہ آپ کہتے ہیں سہیل آفریدی صاحب اکیلے ہوں گے، لیکن سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ آپ نے ابھی سنا شفقت عباس اعوان صاحب فرما رہے ہیں تمام ایم این ایز جائیں گے، ایم پی ایز جائیں گے، تو پھر مومنٹم تو بنے گا نا، کل کوئی نہ کوئی سین بنے گا. نہیں، امپیکٹ ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا بہت آئے، لیکن کوئی ابھی تو بغیر تیاری کا ہے نا. وہ سہیل آفریدی پہلی دفعہ آ رہے ہیں پنجاب، وہ آ کے کتنے ایم این اے ایم پی ایز ان کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں تو بعد کی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں اڈیالہ کے باہر علیمہ خان جب بیٹھی ہوتی ہیں اور بار بار کال دی جاتی ہے کہ سارے پنجاب کے ایم این اے ایم پی ایز، سارے پاکستان کے ایم این ایز اور پنجاب کے ایم پی ایز اڈیالہ پہنچیں، تو کوئی 40 لوگ بھی نہیں ہوتے اور اس میں سے 4-5 ہی پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ وہ رسپونڈ کریں اور ضرور آئیں، لیکن مجھے کوئی بڑے مومنٹم کی فی الحال نوید نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کوئی جنریٹ کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، کریں. چلیں، آپ تو مذاکرات کی کوششیں کر رہے ہیں. اگر کل یہ اسٹریٹ جو مارچ ہے یہ زیادہ بڑھتا ہے تو پھر آپ کی مذاکرات کی کوششوں پہ کتنا منفی اثر پڑ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی اثر نہیں پڑے گا. دیکھیں، ہم ایک طرف کوشش کر رہے ہیں مذاکرات ہم شروع کریں فوری طور سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ مذاکرات میں بیٹھیں. وہ عمران خان سے ہم جو بات کر رہے ہیں نا کوٹ لکھپت سے لوگوں کو لانے کی، یہ پی ٹی آئی کی پرانی لیڈرشپ ہے جس پہ عمران خان صاحب کو اعتماد ہے، بھروسہ ہے. ان کو لوگ بھول گئے تھے لیکن چلیں اب یاد آ گئے. وہ سارے اگر پیرول پر رہا ہوتے ہیں اور جا کے کوٹ لکھپت والے جو ہیں وہ اڈیالہ میں جا کے عمران خان سے بات چیت آغاز کرتے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کو اصل صورتحال، سیاسی صورتحال، آگے بڑھنے کا راستہ، اسٹریٹجی، پلاننگ، ان سب سے آگاہ کر سکیں گے. چلیں ادھر رکیے گا. جناب شفقت اعوان صاحب، یہ تو ٹھیک بات ہے کہ اگر کوٹ لکھپت والے جو آپ کی قیادت ہے وہ رہا ہو جاتی ہے پیرول پہ ہی اگر رہا ہو جائے، دوسرے ورکرز کی انہوں نے بات کی، کوٹ لکھپت والے تو خط لکھ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کیے جائیں، پھر مذاکرات کا آپشن تو ان کے نزدیک زیادہ اہم رہا. دیکھیں پراجا صاحب، مذاکرات سے کون انکار کر رہا ہے؟ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. آپ نے ادھر میرے بھائی اختیار ولی صاحب کی بات سنی، وہ مذاق میں اڑاتے ہیں جی یہ الیکشن کمیشن تو یہی رہے گا. میرے ساتھ ابھی ایک پروگرام میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے یہی الیکشن کمیشن رہے گا. بھائی وہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے، وہ انکانسٹیٹیوشنل بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے بیٹھنے کا. کس ماحول میں آپ مذاکرات ہم سے چاہتے ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں ملک میں بھائی سیاسی صورتحال بہتر کرو، جمہوری روایات بہتر کرو، وہ کہتے ہیں پہلے بھی تو یہی تھی. اور بھائی آپ لوگوں نے 40 سال اس ملک میں حکومت کی ہے، آپ ہمارے 3 سالوں یہ آپ کو بار بار یاد آتے ہیں. آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور آج آپ ووٹ کو رسوا کر رہے ہیں. آپ کہاں سے کہاں پہ آگئے؟ حکومت ذرا بتائے، 40 سال حکومت پوری کریں. 40 سال حکومت کس نے کی ہے ذرا بتائیے. میں بتاتا ہوں جی. 1988 سے شروع ہوئی ہے پاکستان، 1988 سے لے کر آج 2025 ہے. ان جو 37 سال ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ بار یہاں پہ حکومت کی ہے. اب آپ 2 پارٹیوں کی حکومتیں ملا کر بات کر رہے ہیں. آپ اس وقت آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کے کوئی بندہ نہیں بیٹھا. مسلم لیگ نون آپ سے سوال کرتی ہے، آپ ہمارے 40 سال ہمیں گن کے بتا دے کہاں ہے. نہیں، میں تو آپ اتحادی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. ہم اس کے پہلے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑے ہیں. وہ اپنے پارٹی پر الیکشن لڑتے ہیں، ہم اپنی پارٹی پر الیکشن لڑتے ہیں. ہاں، آپ دونوں اس طرح تو کبھی آپ کا یہ بات مت کریں، سیکھا ہے. اگر آپ جھوٹ مت بولے نا، جھوٹ نہیں، غلط بیانی. شفقت جھوٹ اور غلط بیانی ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں کرتے. آپ 40 سال پورے کریں. بتائیے 40 سال. اچھا اختیار ولی صاحب میری بات سنیں. پراجا صاحب 1985 میں جناب محترم نواز شریف صاحب وزیر خزانہ بنے تھے.
88 میں باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ میں آ گئے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے, اور کیا آج بات کرتے ہیں یار, ان کو پتہ ہے کچھ نہیں, پتہ نہیں یہ اس وقت کیا کر رہے تھے, یہ غلط انفارمیشن لے رہے ہیں. اچھا آپ اختیار ولی خان ان کی بات تو سن لیں نا, ان کی بات سن لیں, پھر میں تو یہ غلط بیانیہ کیوں کرتے ہیں, یہ جس کا منہ چاہے وہ اٹھا کے بول دیتے ہیں. نہیں سنیں اختیار خان ولی صاحب, ایک اختیار خان ولی صاحب کس نے حکومت کی ہے, آپ کو کیوں اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ اختیار ولی خان صاحب ان کی بات تو سن لیں نا. بیانی کر رہے ہیں آپ, غلط بیانی کر رہے ہیں. نہیں ان کی بات تو سن لیں اختیار ولی خان صاحب, ان کی بات تو آپ سن لیں نا, آپ بات سن لیں, پھر میں آپ کو دیتا ہوں, میں آپ کی بات سنوں گا, پہلے ان کی بات تو پوری ہونے دیں. وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں, آپ کے نزدیک وہ غلط ہوگا, جو بھی ہوگا آپ کو میں موقع دیتا ہوں. جی اب امان صاحب. راجہ صاحب میں اتنی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ 1988 سے لے کر 2025 تک ان دونوں پارٹیوں نے حکومت کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال نکال دیں یا مشرف کے اس میں 7 سال نکال دیں, تو باقی ان دونوں پارٹیوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے, اور ہم نے 3 سال کر کے بہت کچھ سیکھا بھی ہے, اور بہت ساری چیزوں کی معافی بھی مانگی ہے. جیسے ہم نے ایکسٹینشن دی اور معافی مانگی کہ ہم سے غلط ہوا. ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی کچھ جمہوری رویے سیکھ لیں. آپ بھی کم از کم آج اتنا تو کہہ دیں کہ ہم نے ووٹ کو عزت دو والا نعرہ ٹھیک لگایا تھا, یا آج جو ہم نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کر کے اس آئین کا بگاڑ کیا ہے یہ ٹھیک ہے. چلیں مجھے آپ پہلی والی بات ٹھیک تھی یا آج والی ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھے اجازت دیں, میں اختیار ولی خان صاحب کا موقف لے لوں آپ کے انہی پوائنٹس پہ. جی اختیار ولی خان صاحب. دیکھیں یہ مطلب یہ پاکستان تحریک انصاف کا ویسے ہی لوگوں کے ذہن میں گند ڈالنے کے لیے نا ایک فضول قسم کا ایک ان کا نیریٹو ہے کہ جی 40 سال انہوں نے حکومت کی ہے. 40 سال کس نے حکومت کی ہے؟ نواز شریف تو پہلی بار وزیر اعظم. اب سنیں 40 سال میں کہتا ہوں آپ پورے کر کے تو دکھا نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے. نواز شریف پہلی بار 2 سال کے لیے, ہارڈلی کو پونے 2 سال کے لیے وہ بنے تھے وزیر اعظم 90 میں, 1990 میں. پرویز مشرف کا دور یہ بتاتے ہیں 7 سال کا تھا, 9 سال کچھ اوپر. پتہ نہیں آپ اس وقت کیا کر رہے تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اپنی حکومت یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 3 سال حکومت کی ہے, آپ پونے 4 سال حکومت کر کے گئے ہیں. اگر آپ نواز شریف کی وزارت خزانہ کا دور بھی پنجاب کا استعمال وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں تو 13 سال کی حکومت آپ نے خیبر پختونخوا میں بھی کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو 17 سال حکومت کر کے گئے ہیں. پھر تو اپنے اعداد و شمار ذرا ٹھیک کیجئے, ایسے مت کریں جب آپ الفاظ کا کھلواڑ کرتے ہیں. اور پھر پونے 4 سال میں آپ کے پاس شفقت عباس عوان بھائی, آپ کے پاس کچھ بتانے کو نہیں ہے. ہم نے اگر حکومت کی ہے تو رکیے اب سن لیجئے. ہم جس سڑک پر آپ سفر کرتے ہیں نا, اپنے گھر جاتے ہیں اور اسلام آباد آتے ہیں, یہ ہماری بنائی ہوئی ہے. یہ جس ایئرپورٹ سے آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں یہ ہمارا بنائی ہوئی ہے. اچھا میں عوان صاحب میں آپ سے اب ریکویسٹ کروں گا, اب ان کی بات سن لیں پھر میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. اب حوصلہ کریں. یہ جو ایٹمی قوت یہ ملک بنا ہے نا, یہ بھٹو نے شروع کیا تھا, نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. یہ وہی نواز شریف ہے جس نے 2016 میں آخری قسط ادا کر کے اور IMF کو گڈ بائی کہہ دیا تھا. آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ مجھے لے آئیے, ہم مرتے مر جائیں گے, خودکشی کر لیں گے لیکن قرض نہیں لیں گے. پاکستان کے قرضوں کو دگنا کر کے گئے ہیں. یہ اچھا ویسے اختیار ولی خان صاحب اب دیکھیں نا, ماضی سب کے سامنے ہے, میں تو مذاکرات کی بات کر رہا ہوں. اب اگر اچکزئی صاحب راجہ سر بات ایسی ہے نا کہ راجہ صاحب, ایک آپ کے سامنے اگر PTI کا جلسہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر تو جو مرضی آپ بولیں, لیکن جب آپ کے سامنے آپ کے مخالف اور ناقدین بیٹھے ہوں تو وہاں پر آپ اس طرح بات مت کریں جہاں پر آپ کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. چلے پوائنٹ آ گیا. کیسی بات آپ کرتے ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 40 سال اور 50 سال ملک کو اندھیروں میں جھونک دیا ہے آپ لوگوں نے. آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے 1988 سے لے کر آج تک خدا کے بندے آپ نے موٹر ویز گروی رکھوائے ہیں, آپ انکار کریں. آپ نے کل بیچ دی ہے, IMF کے پاس آپ نے گوادر پورٹ گروی رکھوایا ہے, پاکستان کے ایئرپورٹس آپ نے گروی رکھوائے ہیں. کوئی سی ایسی چیز تھی,
ایک لے دے کے ایٹم بم رہ گیا تھا، آپ نے وہ بھی گروی رکھوا دینا تھا. اسی لیے تو ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے آپ کو نکال باہر پھینکا ہے، کیونکہ آپ تو پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے. آپ نے کیا جرات تھی عدم اعتماد کی، جنہوں نے آپ کو 17 سیٹوں کے بجائے 100 ویسے یہ ساری باتیں ماضی میں ہو چکی. میں دونوں مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ ساری باتیں ماضی میں ہو چکی. تھوڑا ٹائم رہ گیا. شفقت امان صاحب اگر مذاکرات پہ آ جائیں. آپ نے بتایا اور واضح کیا کہ اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے یہ اختیار دیا ہے. ایک طرف تو سہیل آفریدی صاحب سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے اسی کی وجہ سے آج عمران خان بھگت رہا ہے. بھگتنے دے، سانو کی لگے رہو. امان صاحب اب اگر مذاکرات کی طرف میں آ جاؤں، آپ کو ذاتی طور پہ، آپ رکن قومی اسمبلی ہیں، آپ دوسرے ایم این اے سے بھی ملتے ہوں گے، آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں مذاکرات کے حق میں؟ میں بالکل پراجا صاحب آپ کی بات کا جواب دوں گا، لیکن پورے پروگرام اینڈ پہ آ گئے اور کل ایک قومی سانحہ ہوا ہے. جس طرح پاکستان ایئر لائن کو اونے پونے میں بیچ دیا گیا ہے، پورے پروگرام میں آپ نے بات نہیں کی. یہ میرا احتجاج ریکارڈ کروا لیں. 2 دن سے اس پہ بات ہوتی رہی ہے. 2 دن سے ہم خود بات کرتے رہے ہیں. ایک مہینہ تو اسی میں بات ہوتی رہے گی. جتنا بڑا ان کی پارٹی نے کیا ہے، اب آخری ان کی پارٹی نے اس کو سراہا ہے. برتن بیچنا شروع کر دیتا ہے. آپ کی پارٹی نے پی ٹی آئی اس کو سراہ رہی ہے. شفقت امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ قومی سانحہ ہے. کمال تو ہے، ان کی قیادت کہتی ہے کہ ٹھیک ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ غلط ہوا ہے. آپ کی پارٹی نے کہا ہے، آپ کی جماعت نے کہا ہے. آپ بیرسٹر گوہر کا سٹیٹمنٹ لا کے دیکھ لیں، چیک کریں. پتہ آپ کو ہے نہیں، کل ہی کہا ہے. مجھے کیوں نہیں پتا جناب ولی صاحب، میں اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ نے اس ملک کا احساسہ اونوں پونوں میں بیچ دیا ہے اور ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ. اب سن لیجیے، چلیں پھر یہ بات پھر کسی وقت ہم کر لیں گے. آپ کی حکومت